बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ़िक्र की इक़साम यानी कि टाइप्स ऑफ थिंकिंग। हमने फ़िक्र के बारे में पढ़ा कि फ़िक्र ख़यालात के सहारे हकीकत तक रसाई हासिल करने की कोशिश का नाम है। आज हम इसको पढ़ते हैं कि आखिर इसकी कौन कौन सी इक़साम है जो कि हमारी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले हम गैर हकीकी फ़िक्र के बारे में बात करते हैं। गैर हकीकी फ़िक्र को हम गैर तामीरी फ़िक्र भी कहते हैं और ये एक ऐसी सरगर्मी है जो ख्वाहिशात और आरज़ुओं के ऐन मुताबिक होती है और ये फ़र्द को खुश फहमी में मुब्तला करने वाली एक मेंटल एक्सरसाइज है और इसमें फ़र्द जो हैं ख़यालात और तसव्वुरात के ज़रिए अपने तमाम विशेज़ को पूरा कर लेता है। हम में से हर फ़र्द जो है कभी ना कभी गैर हकीकी फ़िक्र के अंदर मुब्तला होता है, इसीलिए जो है इसको गैर तामीरी फ़िक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम नहीं किए जाते बल्कि फ़र्ज़ी तौर पर मसाइल पैदा किए जाते हैं और तसव्वुराती तौर पर इनका हल तलाश कर लिया जाता है, यानी कि मसले और इसके हल का हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। तो आगे हम इसकी कुछ टाइप्स पढ़ते हैं कि गैर हकीकी फ़िक्र की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डे ड्रीमिंग की। अक्सर आपने इसका नाम सुना होगा, जिसे बेदारी के ख्वाब भी उर्दू में कहा जाता है। अक्सर आपने सुना होगा ख्याली पुलाव पकाना या हवाई किले तामीर करना या जागते में ख्वाब देखना। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बेदारी के ख्वाब के ज़मरे में आती हैं। इसमें फ़र्द बग़ैर किसी ज़ाहरी सबब और असबाब के अपने तमाम हकीकी और अफसानवी मकासद जो हैं वो अपने ख़यालात में ही पूरे कर लेता है। शेख चिल्ली की कहानी इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है कि वो दिन में ख्वाब देखते हैं। फ़िक्र का ये तरीका फ़र्द के लिए नहायती मेंटल सेटिस्फेक्शन का ज़रिया बनता है। हर नॉर्मल फ़र्द कभी कभी ऐसे ख्वाब देख लेता है, लेकिन फ़ौरन ही इसके लिए जो है अमली कोशिश भी करने लगना, ये जो है गैर हकीकी बात है। कुछ अफराद जो हैं बाज़ औक़ात अपनी नाकामी के एहसास से छुटकारा हासिल करने के लिए इस तरह के डे ड्रीमिंग यानी कि बेदारी के ख्वाब जो हैं वो देखते हैं और इनमें पनाह लेते हैं, लेकिन हर वक्त दिन के ख्वाबों में खोए रहना फ़र्द का हकीकत की दुनिया से कट जाना है और मज़ीद मसाइल का पैदा होना है। इससे इंसान मज़ीद मसाइल के अंदर घिर जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैर हकीकी फ़िक्र में आज़ाद तलाज़ुम की, कि आज़ाद तलाज़ुम के ज़रिए किस तरीके से जो है आप फ्री एसोसिएशन करके किस तरीके से गैर हकीकी फ़िक्र को देख सकते हैं। यानी कि ज़हन में आने वाले हर किस्म के ख़यालात को बिला रोक टोक बयान कर देना आज़ाद तलाज़ुम कहलाता है। आपके ज़हन में कोई भी बात आए, कोई भी वाक़या आए, आप गैर सोचे समझे उसको एक्सप्लेन करते चले जाएं, वो फ्री एसोसिएशन कहलाता है और ये फ़्राइड का तरीका है। फ़्राइड ने अपना तरीका इलाज तहलील नफ्सी में इसको बतौर टेक्निक यूज़ किया था। उसने अपने मुवक्किल को कहा था कि आपके जहन में जो ख़यालात बयानात आपके दिलो दिमाग में आते हैं आप उसको एक्सप्लेन कर दें बग़ैर किसी हेजिटेशन के, बग़ैर किसी शर्म के। तो इसमें फ़र्द जो है बग़ैर किसी शर्म व हया के जो है वो तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करता चला जा रहा होता है और ये गैर हकीकी फ़िक्र की एक एग्जांपल बन जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ड एसोसिएशन की, यानी कि लफ्ज़ी तलाज़ुम की। इसको हम नीम पाबंद फ़िक्र भी कहते हैं। ये आज़ाद तलाज़ुम से कदरे मुख्तलिफ है। इसमें फ़र्द को मुख्तलिफ अल्फाज बारी बारी सुनाए जाते हैं और कहा जाता है कि जो लफ्ज़ उसने सुना है, जैसे फूल का लफ्ज़ अगर उसने सुना है तो उसके जहन में पहला लफ्ज़ फूल को सुन के जो आता है वो उसको एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, कोई लफ्ज़ बादल हो सकता है, बारिश हो सकती है, ख़ानदान हो सकता है। इसको सुन के आपके जहन में जो पहला लफ्ज़ आए आप उसको एक्सप्लेन कर दें, ऐसा फ़र्द को कहा जाता है। फिर देन उसको बारी बारी अल्फाज जो हैं वो बताए जाते हैं। तो इसमें माहिरीन कहते हैं कि इसके ज़रिए जो है आपके गैर हकीकी फ़िक्र का पता चलता है और इस ज़मन में मुख्तलिफ़ फहरिस्तें जो है माहिरीन की वो मौजूद हैं, जिनमें आलपोर्ट की फहरिस्त, योंग की लिस्ट और कैंट रोज़ नाफ्ट की फहरिस्त जो है वो ख़ासी अहमियत के हामिल हैं। तो ये जो दोनों तरीके हैं आज़ाद तलाज़ुम और लफ्ज़ी तलाज़ुम, दोनों तरीके ऐसे हैं
جن میں سارے آلات فکر استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ تصور، تخیل، زبان اور تعقل، جو کہ فکر کے درجے میں شامل ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں طریقے براہ راست مسائل حل کرنے میں فرد کی کوئی مدد نہیں کرتے، اس لیے یہ غیر حقیقی فکر کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں حقیقی فکر کی، کہ حقیقی فکر کیا ہے۔ حقیقی فکر ایک ایسی مینٹل ایکٹیویٹی ہے جو ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے عملی طور پر جو ہے اقدامات کرتے ہوئے مسائل حل کرے، اسے حقیقی فکر کہتے ہیں۔ یعنی کہ براہ راست مسائل سے نپٹے اور ماحول اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو ہم ذہنی طور پر تگ و دو کرتے ہیں، وہ کیونکہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے یہ حقیقی فکر کہلاتی ہے۔ حقیقی فکر کو تفکر کا مسائل کا حل، استدلال یا مقصدی تفکر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس قسم کے جو تفکر میں کسی مسئلے کو حل کرنے کی شعوری اور منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اس کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ مسئلے کا کوئی ریڈی میڈ حل موجود نہیں ہوتا، اس لیے مسئلے کو حل کرنے کی عملی کوشش کی جاتی ہے۔ حقیقی فکر کی 3 اقسام ہیں جو کہ ہم یہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم استدلال یعنی کہ ریزننگ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ استدلال جو ہے وہ کیا ہے۔ تو فکر کا وہ مرحلہ یا وہ عمل جس میں منظم اور منطقی طریقے سے کسی مسئلے کا حل یا مسئلے کا ادراک کرنے کے بعد اس کا حل نکالا جائے، اس کو ہم استدلال کہتے ہیں۔ اور یہ اعلیٰ درجے کا تخیل ہے، اس کے ذریعے ماحول کی رکاوٹیں دور کر کے مسئلے کی نوعیت کو سمجھنے اور پرکھنے کے بعد اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ ماضی کے تجربات و واقعات کے مختلف عناصر کو ملانا اور انہیں اثر نو مرتب کرنا، ان کی کانٹ چھانٹ کرنا، ان کا تجزیہ و تحلیل کرنا اور اس سے نتیجہ اخذ کرنا اصل استدلال کا عمل ہے کہ کس طریقے سے ہم نے کسی بھی مسئلے سے جو ہے وہ نکلنا ہے۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ مسئلے کا کوئی معقول حل نہیں مل جاتا اور اس عمل کو بامقصد یا حقیقت پسندانہ نہ بنا لیا جائے تب تک۔ یہاں پہ اس کی 2 سب ٹائپس ہم پڑھیں گے، وہ ہے ایک استخراجی استدلال اور استقرائی استدلال۔ سب سے پہلے ہم استخراجی استدلال کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ آخر ہوتی کیا ہے۔ یہ طریقہ استدلال ہے ایسا جس میں عمومی اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ استخراجی جو استدلال ہے، اس میں گزشتہ تجربات اور معلومات کو منظم کر کے اور ان سے فائدہ اٹھا کر نتائج اخذ کیے جاتے ہیں اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی طریقہ یا حل تیار کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح اس قسم کے جو سوچ وچار یا فکر کا طریقہ ہوتا ہے، اس میں معلوم کی طرف سے نامعلوم کی طرف بڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جنرل سے ہم پارٹیکولر کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی کہ استخراجی استدلال میں مواد پہلے سے موجود ہوتا ہے اور اس مواد کے درمیان تعلق بھی موجود ہوتا ہے اور اس تعلق کا کوئی منطقی نتیجہ بھی نکلتا ہے، لیکن یہ تعلق اور نتیجہ واضح نہیں ہوتا۔ فرد کوشش کرتا ہے اور مواد کو مرتب کر کے کوئی نتیجہ اخذ کر لیتا ہے۔ ایک ماہرین کے نظر میں کہ انسانوں اور حیوانوں دونوں میں اس قسم کا تفکر جو ہے وہ مشاہدے میں دیکھنے میں آتا ہے۔ استخراجی تفکر میں عمومی جو اصول ہوتے ہیں ان کی روشنی میں خصوصی نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، جیسے انسان فانی ہے اور اسلم ایک انسان ہے، لہٰذا اسلم بھی فانی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم جنرلائزیشن ٹو پارٹیکولر کی طرف گئے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں استقرائی استدلال کی۔ یہ وہ طریقہ استدلال ہے جس میں موجود معلومات کو مرتب کیا جاتا ہے، یعنی کہ گزشتہ تجربات اور معلومات کافی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ درپیش مسئلے اور موقع محل کی نوعیت کے مطابق ان میں ترمیم کی جاتی ہے، یا گزشتہ تجربات اور معلومات کی روشنی میں کوئی متبادل یا نیا حل جسے کہتے ہیں کہ تلاش کر لیا جاتا ہے۔ اور اس طرح جو ہے استقرائی جو استدلال ہے اس میں نامعلوم سے ہم معلوم کی طرف جو ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ تو
استقرائی جو استدلال ہے اس کا ذکر سب سے پہلے ارسطو نے کیا تھا، اور اس قسم کے جو تفکر میں کوئی نیا مفروضہ جو ہے جیسے قائم کر کے اس کی تصدیق یا تردید کی جاتی ہے، اور پھر اس کی روشنی میں عمومی اصول واضح کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کی پریڈکشن جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس میں ہم جو ہے اس کی اگزامپل ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے ہم کہیں کہ ہنا محنتی ہے، ثنا محنتی ہے، ہما محنتی ہے۔ ہم نے 3 گرلز کی بات کی، تو ہم کیا کہیں گے کہ ہنا، ثنا اور ہما سب ٹیچرز ہیں، اور سب ٹیچرز جو ہیں وہ محنتی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہم فرام پارٹیکولر ٹو جنرلائزیشن کی طرف جو ہے وہ گئے، نامعلوم سے معلوم کی طرف گئے، تو یہ استقرائی استدلال ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں تخلیقی فکر کی، کہ تخلیقی فکر کیا ہوتی ہے۔ تخلیقی تفکر کے لیے مختلف اصطلاحات جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، اور اس قسم کی فکر میں کسی مقصد کا پایا جانا ضروری ہے، اس لیے اسے مقصد فکر بھی کہا جاتا ہے۔ تخلیقی فکر میں استقرائی استدلال سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، اور تخلیقی فکر میں جو ہے تجزیہ و تحلیل دونوں موجود ہوتے ہیں۔ تعمیری یا تخلیقی فکر میں بھی مسائل کا حل موجود ہوتا ہے، تاہم اس میں کوئی طے شدہ طریقہ استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس میں جو طریقے پائے جاتے ہیں اس میں وسعت پائی جاتی ہے۔ اور تخلیقی فکر میں جو کوئی مقصد ہو اور مسائل کا حل سب کچھ موجود ہوتا ہے، جس میں فرد نئے، انوکھے اور مشکل حالات میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے نرالا اور مفید حل جو ہے وہ تلاش کرتا ہے۔ تخلیقی فکر میں جو ہے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، اور یہ صلاحیت تمام افراد میں عمر کے مختلف حصوں میں موجود ہو سکتی ہے۔ اور ماہرین نفسیات نے تخلیقی فکر سے متعلق بہت سی تحقیقات کر کے یہ جاننا ہے کہ تخلیق کاروں میں دوسرے افراد کی نسبت مختلف اوصاف جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں مسائل کا حل کی، تو مسائل کا حل کے لیے جو ہے فکر کی بہت اہمیت کی حامل ہے، تو اس میں مسائل کے حل کے مدارج کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کون کون سے مسائل کے حل کے لیے مدارج جو ہیں وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ مسئلہ جو ہے وہ فکر کی بنیاد ہوتا ہے، اور مسئلہ پیدا نہ ہو تو فکر کی ابتدا نہیں ہوتی، اور فکر کے بغیر ترقی بھی جو ہے وہ ناممکن ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس کی تیاری کی جاتی ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے کہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ تیاری کا یہ مرحلہ جو ہے بنیاد فراہم کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کس مسئلے کی نوعیت جاننے کے لیے مسئلے کو آسان اور سادہ الفاظ میں ایک تو بیان کریں۔ مسئلے کی نوعیت کے بارے میں غلط فہمی یا مسئلے کی وضاحت ٹھیک طریقے سے نہ کی جا سکے تو کیا ہوگا کہ آپ کا ٹائم اور آپ کا جو سرمایہ ہے وہ دونوں ویسٹ ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کا پرابلم بہت زیادہ پیچیدہ قسم کا ہے تو ماضی کے جو تجربات ہیں، یا دستیاب لٹریچر ہے، یا علم و بصیرت ہے، یا آپ کے فرینڈز ہیں، یا آپ کے ٹیچرز ہیں، ان سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس مرحلے میں صورتحال جو ہے وہ کانٹ چھانٹ کر پھٹک کر اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور تمام ممکنہ معلومات جو ہیں وہ اکٹھی کر لی جاتی ہیں۔ معلومات اکٹھی کرنے کے بعد جو ہیں ہم اہم اور متعلقہ معلومات کو الگ الگ کر لیں گے، اور اس طرح سے مفروضے واضح کرنے میں آسان جو ہے آپ کو ہو جاتا ہے کہ آپ نے کون سا مفروضہ جو ہے اس کا جائزہ لے کے اس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے۔ یعنی کہ تیاری کا جو طریقہ ہے یا اس کا جو عرصہ ہے چند سیکنڈ سے لے کے گھنٹوں، دنوں، مہینوں اور سالوں تک محیط ہو سکتا ہے۔ اس بات کا انحصار مسئلے کی پیچیدگی کے علاوہ فرد کی سابقہ معلومات اور بصیرت پر ہوتا ہے۔ جیسے کہ آئنسٹائن جو تھا اس نے اپنے نظریہ اضافیت پر متواتر 7 سال تک کام کیا، اور جب اس نظریے کو دریافت کر لیا گیا تو اسے بیان کرنے میں بہت ہی تھوڑا وقت لگا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تعطل کی۔ تعطل کیا ہے؟ یہ فکر کا دوسرا مرحلہ ہے۔ سخت محنت اور جدوجہد کے بعد بھی جب مسئلے کا حل ہوتا نظر نہ آئے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور فرد بظاہر جو ہے مسئلے کا حل کے علاوہ دیگر سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جو تعطل ہے وہ تھوڑی بریک کا نام ہے، یعنی کہ آپ نے جو ہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ نے جب تک کے آپ کو کوئی سلوشن نظر نہیں آیا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں،
ٹھیک ہے، جس میں فرد جسمانی اور ذہنی طور پر تھک کر مسئلہ حل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے اور دیگر سرگرمیوں میں اپنی مصروفیت شروع کر دیتا ہے۔ تھکاوٹ کی حالت میں بھی کوئی نیا تصور پیدا نہیں ہوتا، جبکہ آرام یا تفریح کے دوران نیا تصور خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے میں جو ہے فرد شعوری طور پر مسئلے سے توجہ ہٹا لیتا ہے، مگر فرد کا ذہن جو ہے وہ کانٹ چھانٹ میں مصروف رہتا ہے اور تیاری کے جو اثرات کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ گویا لاشعوری جو عوامل ہوتے ہیں ہمارے، وہ سرگرم عمل ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ناول نگار ہیں یا کرداروں کا انتخاب کرنے میں جو رائٹرز ہیں، وہ مناسب طریقے سے جو ہے اسے جب پیش نہیں کر رہے ہوتے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب شاعر کے ذہن میں جو مصرعے ہیں اس کا ترتیب اور یا ان کی منظم کرنے کی اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ اسے وقتی طور پر چھوڑ دیتے ہیں، اور اچانک سے کوئی مصرعہ اسے یاد آ جاتا ہے یا لائن جو ہے وہ بہتر مل جاتی ہے اس کے ذہن میں، تو اس کو مرتب کر لیتے ہیں۔ تو تعطل کا دورانیہ جو ہے وہ انفرادی اختلافات کی بنا پر بدلتا رہتا ہے، جو فرد کے تھکان، بوریت، موڈ اور شخصیت پر منحصر ہوتا ہے۔ تو یہ چند منٹوں سے لے کر گھنٹوں اور مہینوں تک جو ہیں وہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے۔ جیسے کہ مشہور ڈرامہ نگار جو بانو قدسیہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنا ناول جو ہے راجہ گدھ، اس کو جب اس کا پلاٹ تیار کیا تو اسے مکمل کرنے میں 5 سال کا جو ہے عرصہ اس کو لگ گیا۔ ماہرین کے نزدیک اگرچہ تعطل کے عرصے میں جو ہے تخلیق کار ظاہری طور پر مسئلے کے حل میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کے اندر کا جو شخص ہے اسے حل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، چونکہ یہ تخلیقی تفکر کا ایک انتہائی اہم مرحلہ ہے۔ دین ہے آمد۔ اچانک سے کسی چیز کی آمد ہو جانا، یہ وہ مرحلہ ہے جس میں فرد پر مسئلے کا حل اچانک نازل ہو جائے، اور یہ حل اس وقت سجائی دیتا ہے جب فرد کا ذہن بظاہر خالی ہوتا ہے اور اس پر کوئی دباؤ، پریشانی یا اضطراب کی کیفیت نہیں ہوتی۔ وہ کوئی پکنک پہ ہو، گفتگو کر رہا ہو، یا وہ اپنے روزمرہ کے کوئی روٹین کے کام کر رہا ہو، جب ذہن پر بوجھ نہیں پڑ رہا ہو تو اچانک مسئلے کا حل نکل آتا ہے، اور یہ آمد حقیقتاً غیر متوقع نہیں ہوتی، بلکہ تیاری کے دوران میں جو کوششیں ہوئی ہوتی ہیں ان کوششوں کے نتیجے میں لاشعوری طور پہ مسئلے کا اچانک سے جو ہے وہ حل مل جاتا ہے۔ دین آتا ہے لاسٹ پہ تصدیق۔ تصدیق کیا ہے؟ یعنی کہ ویریفیکیشن